उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। वो सब एक ही मेज़ पर खाना खाते, खाने के बाद स्टडी में कहवा नोशी के लिए नशिस्त होती और कभी कभार वहाँ ताश भी होने लगता। वैसे दाऊद बड़ा जिंदा दिल आदमी था, हर किस्म की तफरीह में हिस्सा लेता और ये बात कतई भूल जाता कि वो एक मुअम्मर आदमी है और उम्र की मुनासबत से उसे संजीदा भी होना चाहिए। अक्सर जनूबी अफ्रीका के 4 मेहमान भी इनमें आ बैठते। उनके दाऊद से बहुत करीबी ताल्लुकात थे। ये चारों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। इनमें अब्दुर्रहमान था, भारी भरकम जिसामत वाला, उम्र 50 से तजावुज़ कर चुकी थी और उसके बड़े से चेहरे पर रोमन नैरो कट मूंछें बहुत बुरी लगती थी। शेव करते वक्त निचले होंठ के नीचे थोड़े से बाल छोड़ देता था। इसका ख्याल था कि वो नस्लन खालिस अरब है, मगर दाऊद ने इमरान को बताया था कि उसकी दादी नेग्रे से है। दूसरा खलील खावर था, उसकी उम्र 30 से ज़्यादा ना होगी, काफ़ी पुरकशिश शख्सियत का माली था, लेकिन उसे बात बात पर हंसी आती थी, इसलिए वो पुरकशिश होने के बावजूद भी दूसरों पर कोई अच्छा तासुर नहीं डाल सकता था। तीसरा जवाद अकरम था, बहुत ही कम को और दूसरों की बातें गौर से सुनने वाला। खुद इसकी मामूली सी बात भी काफ़ी गहराई रखती थी। इमरान ने उसे अभी तक दांत खोलकर हंसते नहीं देखा था। जब दूसरे कहके लगाते तो उसके होंठों में खफीफ सा फैलाव पैदा हो जाता, लेकिन आंखें नाचती हुई मालूम होती। अगर उसके होंठों को नज़रअंदाज करके आंखों ही की तरफ देखा जाए तो आलम ख्याल में उसके कहकों की गूंज ज़रूर सुनाई देती। ये भी जवानुल उम्र ही था, इसकी आंखें हर वक्त सोच में डूबी हुई सी मालूम होती थी। चौथा हापील खलील था, ये यहूदी था, लेकिन दाऊद का ख्याल था कि वो आदात व खसाइल के एतबार से बहुत सुथरा आदमी है। वैसे वो बिल्लियों की सी आंखें रखता था, जिनकी रंगत चेहरा और ज़ाविया बदलते ही तब्दील हो जाया करती थी। वो अपना ज़्यादातर वक्त औरतों को हंसाने में सर्व करता था, हालांकि वो वजूहात भी कहता इसमें तज़नों और भोंडेपन की झलक ज़रूर होती। इस वक्त भी ये चारों रात के खाने के बाद स्टडी में मौजूद थे। कहवा ख़ात्म करके उनमें से कई उठ गए। शादा और हाबील खलील पिंग पोंग खेलने चले गए, कुछ वहीं ताश खेलते रहे। अब्दुर्रहमान और दाऊद किसी मसले पर उलझ पड़े थे और इनमें बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी। इमरान ने उसी कमरे की राह ली जहां पिंग पोंग की मेज़ थी। यहाँ खेल शुरू हो चुका था। किसी तीसरे की अदम मौजूदगी की बिना पर वो खुद ही अपने पॉइंट गिन रहे थे। इमरान ने महसूस किया कि हाबील को उसकी मौजूदगी गिरा गुजर रही है, मगर इमरान की नज़रें तो शादा के चेहरे पर थी और शादा ऐसी लापरवाह नजर आ रही थी जैसे उसे किसी तीसरे आदमी की मौजूदगी का इल्म ही ना हो। शादा उसे अपना मुलाजिम समझती थी। वो कुछ इस किस्म की औरत थी, मगरूर, बददिमाग और तंग नज़र। इमरान मेज़ के करीब खड़ा होकर खेल देखने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेज़ की तरफ सर कुता ही जा रहा था। कुछ देर बाद वो मेज़ पर ना जाने क्या देखने के लिए इतना झुका कि उसका सर शादा की फेंकी हुई गेंद की जद में आ गया। आप बिल्कुल गधे हैं क्या? शादा जी की। ओह! इमरान बौखला कर सीधा होता हुआ बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मोनी चाहता हूँ। शादा झुंझलाहट में होंठ भींच कर बोली, पीछे हटिए। इमरान 2-3 कदम पीछे हट गया और अब वो किसी फौजी की तरह तना खड़ा हुआ था, लेकिन शादा ये ना देख सकी कि उसकी दोनों आंखों से आंसू जारी हैं। वो फिर खेल में मसरूफ़ हो गई। इमरान इस तरह खड़ा बसूरता आंसू बहाता रहा। इस वक्त वो हद दर्जा मुज़ाका खेस नजर आ रहा था। फिर वो किनारे पड़ी हुई कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और दोनों हाथों से चेहरा ढांपकर बाकायदा तौर पर रोने लगा, मगर आवाज़ सिसकियों से ज़्यादा नहीं पड़ी। वैसे वो सिसकियाँ इतनी ज़ोरदार थी कि गेंद और रैकेटों की खटाखट इनमें दब कर रह गई। खेल बंद हो गया। पहले वो दोनों दूर ही से इमरान को देखते रहे और फिर करीब आ गए, लेकिन वो करते क्या, बस खड़े एक दूसरे की शक्लें देखते रहे। इमरान की सिसकियाँ और हिचकियाँ तेज़ होती जा रही थीं। इन दोनों के मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकल सका। शादा इतनी खफीफ हुई थी कि उसकी पेशानी की वो हल्की सी सिलवट भी गायब हो गई, जो तकरीबन हर वक्त नज़र आया करती थी, और महज इसी सिलवट की बिना पर उसके खदोखाल मुस्तकिल तौर पर तीखे मालूम होने लगे थे। इमरान के दोनों हाथ बदस्तूर चेहरे पर जमे रहे। इन दोनों ने फिर एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखा और चुपचाप वहाँ से खिसक गई। इमरान राहदारी में उनके कदमों की आवाज़ें सुनता रहा, जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। इमरान ने अपने चेहरे से हाथ हटाए। होंठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट थी और आंखें बिल्कुल खुश्क थी।
اس نے وہ ریکٹ چٹکی سے پکڑ کر اٹھایا جس سے حابیل کھیل رہا تھا اور جیب سے پرانا اخبار نکال کر اسے اس میں لپیٹ لیا، اور پھر اس کے بعد چنگم چبانا بھی شاید فرائض ہی میں داخل تھا۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر عمران نہیں تھا اور مہمانوں میں سے صرف حابیل وہاں نظر آ رہا تھا اور شاداں کی دائیں طرف تھا۔ بائیں طرف کی کرسی خالی تھی۔ یہاں کھانے کی میز پر کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا تھا۔ عمران دیر سے پہنچا۔ داؤد نے سر کے اشارے سے اسے خوش آمدید کہا۔ بقیہ لوگ اسے غور سے دیکھنے لگے۔ عمران کا چہرہ اترا ہوا تھا، ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ رات بھر جاگتا رہا ہو۔ آنکھیں کچھ روئی روئی سی تھی اور ان میں سرخ بہت واضح تھے۔ عمران شاداں کی دائیں جانے والی کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اس طرح اچھل پڑا جیسے بے خیالی میں سے اس سے کوئی غلطی ہو گئی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے شاداں کی طرف دیکھا اور اٹھ کر دوسری کرسی پر جا بیٹھا۔ شاداں اسے برابر گھورتی رہی۔ کیا بات ہے؟ داؤد نے پوچھا۔ اوہ کچھ نہیں، بات یہ ہے کہ اس وقت میرا دماغ، وہ اپنے سر پر ہاتھ نچاتا ہوا بولا، یعنی کہ میرا دماغ کچھ یوں ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ رات بھر نیند نہیں آئی؟ ارے کوئی خاص بات نہیں۔ جی ہاں۔ اس نے احمقانہ انداز میں زبردستی ہنسنے کی کوشش کی۔ داؤد کھانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر عمران نے بھی ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ شاداں کبھی کبھی کن آنکھوں سے اسے دیکھ لیتی تھی۔ حابیل صرف کافی پی رہا تھا اور اس وقت اس کی توجہ کا مرکز داؤد کی لڑکی شاہدہ تھی۔ وہ اسے اپنے لطیفوں اور چٹکنوں سے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک وہ عمران کی طرف پلٹ پڑا۔ آپ کل رات رونے کیوں لگے تھے؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ میں؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ نہیں تو مسٹر ابابیل کی برچستگی پر سب لوگ بے تحاشا ہنس پڑے۔ گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی اور حابیل اردو نہیں سمجھ سکتا تھا، لہٰذا وہ سمجھا شاید وہ لوگ اسی کی بات پر ہنس پڑے ہیں۔ لفظ احابیل اس کے پلے ہی نہیں پڑا تھا۔ بہرحال دوسروں کو محظوظ ہوتے دیکھ کر وہ بھی ان کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ پھر تو ایسا معلوم ہونے لگا ہے جیسے چھت ہی گر پڑے گی۔ عمران البتہ بالکل خاموش تھا اور اس طرح گھبرا کر ان کی صورتیں تک رہا تھا جیسے اس کی ہنسی اڑا رہی ہو۔ اس کی اس حرکت پر کہکوں کا دوسرا دور شروع ہو گیا اور اس دور میں سب کے ہاتھ پیٹوں پر پہنچ گئے۔ داؤد کو تو اٹھ ہی جانا پڑا۔ وہ کہکے لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران بھی اٹھ گیا۔ ایک راہداری میں عمران نے اسے جا لیا۔ آپ نہ جانے کیا بلا ہیں؟ داؤد اس کی طرف مڑ کر مسہمل آواز میں بولا۔ وہ کہکے لگاتے لگاتے بالکل سست پڑ گیا۔ چونکہ اعصابی خلل کا مریض بھی تھا اس لیے اس کا چہرہ اس وقت بالکل چقندر جیسا ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ پچھلی رات آپ کو پھر کوئی دھمکی ملی ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ داؤد بھی یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ یوں معلوم ہوا کہ آپ پچھلی رات اپنے کمرے میں ٹہلتے رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے، داؤد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے پھر دھمکی ملی ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ اس عمارت میں کسی نہ کسی کو قتل کر دے گا۔ اس کا خیال ہے کہ وہ قتل اس کی چیرہ دستی کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہوگا۔ اس نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دلیری اور لاپرواہی کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر کے دن دہاڑے اس کی لاش ہوم سیکریٹری سر سلطان کے کمپاؤنڈ میں پھینک دی۔ اچھا تو داؤد صاحب، آپ مجھے اس عمارت میں قتل ہو جانے دیجیے، عمران نے بڑے بھولے پن میں کہا۔ کیا مطلب؟ آپ قتل کا مطلب نہیں سمجھے، عمران نے اپنی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ یعنی کہ میں نہیں سمجھا، صاف صاف کہیے۔ اب کہیے تو اپنے ہاتھ ہی سے اپنی گردن ریت کر آپ کو قتل کا مطلب سمجھا دوں، عمران نے جھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ آپ کیوں قتل ہونا چاہتے ہیں؟ داؤد نے متحرانہ سوال کیا اور پھر اپنے اس حماقت آمیز سوال پر شرمندہ ہو کر سر کھجانے لگا۔ عمران کی حماقتیں اکثر دوسروں کو بھی احمق بنا دیتی تھی۔ دیکھیے مسٹر داؤد، مگر خیر اس بات کو یہیں ختم کر دیجیے، عمران نے کہا۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو وہ بلیک میل کیوں کر رہا ہے، مگر یہ تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ وہ آج کل آپ سے کیا چاہتا ہے۔ میں کیا بتاؤں؟ داؤد اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا۔ آپ وہ حد سے بڑھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے۔ داؤد کچھ کہتے رک گیا۔ آپ یہ بھی نہیں بتانا چاہتے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے شاہدہ کی شادی کر دی جائے، یعنی آپ کی صاحبزادی کی۔
جی ہاں، تب تو مسٹر داؤد آپ اسے ہر حال میں پکڑ لیں گے، کیونکہ یہ شادی ہوا سے تو ہوگی نہیں، شادی کے لیے اسے سامنے آنا پڑے گا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ داؤد نے مستبرانہ انداز میں کہا، شادی ہو جانے کے بعد اس کا کیا بگاڑ سکوں گا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی مسٹر داؤد، خود میں بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کیا چکر ہے۔ ویسے شاہدہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور میرے بعد وہی میری میراث ہوگی، اس طرح وہ میرے املاک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مگر شادہ ابھی تو ہے اور میں بھی زندہ ہوں، شادی کے لیے اسے ہر حال میں سامنے آنا پڑے گا۔ وہ اب تک آپ سے کتنی رقم وصول کر چکا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ 12 لاکھ۔ ارے خدا غارت کرے، عمران دانت پیس کر بولا، پتہ نہیں کمبخت انکم ٹیکس ادا کرتا بھی ہے یا نہیں۔ داؤد خاموش کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ عمران نے پوچھا، آپ کو ان چاروں میں سے کس پر شبہ ہے جو کھانے کی میز پر ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں؟ نہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ خیر ہوگا۔ ہاں تو مسٹر داؤد۔ داؤد آہستہ سے بولا، کوئی ادھر آ رہا ہے۔ عمران کی نظر راہداری کی موڑ کی طرف اٹھ گئی، لیکن آنے والا کوئی ملازم تھا، وہ کسی کا وزٹنگ کارڈ لایا تھا۔ داؤد نے وزٹنگ کارڈ پر نظر ڈال کر کہا، کیپٹن فیاض، انہیں بٹھاؤ۔ عمران نے ملازم سے کہا اور وہ چلا گیا۔ پھر عمران داؤد سے بولا، اب کھیل بگڑنے کا امکان بھی ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے فگارو کے مینیجر نے اسے بھی وہی کہانی بتائی ہے۔ بہرحال کیپٹن فیاض کو یہ معلوم نہ ہونے پائے کہ میں یہاں ہوں، ورنہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ کیوں؟ داؤد عمران کو غور سے دیکھتا ہوا بولا، آپ نے اکثر جاسوسی ناولوں میں پڑھا ہوگا کہ سرکاری آدمی پرائیویٹ سراغ رسانوں سے اللہ واسطے کا بیر رکھتے ہیں۔ داؤد چند لمحے اسے گھورتا رہا اور پھر بولا، اگر مجھے تھیلیما پر اعتماد نہ ہوتا تو آپ مجھے شوٹ کر دیتے، پھانسی پر چڑھا دیتے۔ عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا، جائیے، مجھے یقین ہے کہ اس کی رہنمائی فگارو کے مینیجر ہی نے کی ہوگی۔ کرار کا قتل سمجھتے ہیں نا؟ داؤد نے آگے بڑھ کر کہا، اور عمران بھی اس کمرے کی طرف لوٹ پڑا جہاں سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ راہداری میں ہی شاداں سے ملاقات ہو گئی جو تنہا تھی۔ عمران کو دیکھ کر وہ رکی اور مسکرا کر بولی، ابابی والا لطفہ تو خوب رہا۔ اوہ، میں معافی چاہتا ہوں، عمران نے مسپسی صورت بنا کر کہا۔ ابھی میں نے سیٹ صاحب سے لوگوں کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تھی، تب انہوں نے بتایا بات دراصل یہ ہے کہ مجھے نام ٹھیک سے یاد نہیں رہتے۔ بہرحال میں عزازیل صاحب سے معافی مانگ لوں گا۔ عزازیل نہیں، حابیل۔ شادہ پھر ہنس پڑی۔ ارے اوہ، عمران نے اہم کانہ انداز میں اپنا منہ پیٹنے لگا۔ میرے ساتھ آؤ، شادہ آگے بڑھتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ یہ عمارت کافی طویل اور عریض ہے، اس میں تقریباً 24 کمرے تھے۔ وہ دونوں بلیئرڈ روم میں آ گئے، یہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ رات تم رو رہے تھے، شادہ نے کہا۔ عمران کے چہرے پر شرم کی سرخی دوڑ گئی، وہ اپنے چہرے پر جذباتی تغیرات کے آثار پیدا کرنے کا ماہر تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور کچھ بولا نہیں۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہے، شادہ نے آہستگی سے کہا۔ عمران کی آنکھوں میں پھر آنسو موڑ آئے اور گالوں پر بہنے لگے، اور ساتھ ہی وہ بڑبڑانے لگا، میں غریب آدمی ہوں، ایک ننھا سا بچہ ہوں، کوئی بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، میں مر جاؤں گا، بس کسی دن مر جاؤں گا۔ کیا بات ہے؟ شادہ نے نرم لہجے میں کہا، مجھ سے کہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ عمران اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بڑبڑاتا رہا۔ میں نے پچھلی ہی رات کو سوچا تھا کہ خودکشی کر لیتا، مگر مجھے یاد آ گیا کہ ابھی مجھے ایک آدمی کا قرض ادا کرنا ہے۔ شادہ کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ وہ اس جملہ پر کہہ لگائے یا اظہار ہمدردی کرے۔ عمران آنسو بہا کر بکتا رہا، کل دوپہر میں نے خواب دیکھا تھا، میں اکثر خواب دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک ننھا سا بچہ ہوں، آپ بھی ایک ننھی سی بچی ہیں، اور ہم دونوں ایک وسیع جنگل میں دوڑ رہے ہیں۔ آپ تھک کر گر گئی، میں آپ کو اٹھا کر جھیل کے کنارے لے گیا۔ وہاں چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، اور ایک چاندی کی پری جھیل میں نہا رہی تھی۔ اس نے ہماری طرف چاندی کے پانی کے چھینٹے پھینکے۔ پھر میں دوسرا خواب دیکھنے لگا۔ عمران سر جھکائے بڑبڑا رہا تھا اور شادہ حیرت سے پلکیں جھپکا رہی تھی۔ رات آپ نے میرے خوابوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ باخدا میرا اب یہی دل چاہتا ہے کہ آدھا گیلن پیٹرول پی کر 2-4 انگارے نکل جاؤں۔ اس جملے پہ شادہ بے تحاشا ہنس پڑی تھی، مگر عمران کے آنسو ان میں اب پہلے سے بھی زیادہ روانی پیدا ہو گئی تھی۔ میں ایک غریب آدمی ہوں،
عمران ہچکیاں لیتا ہوا بولا، جانے جہاں نہیں ہوں کہ تاج بیگم کے لیے ممتاز محل بنوا سکوں، میں یوں ہی سسک سسک کر دم توڑ دوں گا، مجھے مر جانے دیجیے۔ عمران بڑی تیزی سے بات نکل گیا اور شادہ منہ کھولے دروازے کی طرف گھورتی رہی۔ فیاض جا چکا تھا اور داؤد اسٹڈی میں بیٹھ کچھ سوچ رہا تھا۔ عمران کے پیروں کی آہٹ سن کر وہ چونک پڑا۔ کیا وہ چلا گیا؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کا خیال درست تھا، وہ کرار ہی والے چکر میں آیا تھا، داؤد نے کہا۔ آج اس کی تصویر بھی اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ اس نے مجھے تصویر دکھا کر پوچھا کیا میں نے اسے کبھی دیکھا ہے۔ میں نے اس کا اعتراف کیا اور اسے بتایا کہ میں اس شکل کے ایک آدمی کو جانتا ہوں، لیکن اس کا نام کرار ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس نے فگارو کے مینیجر والی بات کی اور اس کا خیال بھی بتایا کہ کرار کا قاتل میرے مہمانوں میں سے کوئی ہے۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا اور جب اس نے مہمانوں سے سوالات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ میرے اس رویے پر وہ کچھ نرم پڑا تو میں نے شراب کی سمگلنگ کی داستان دہرا دی۔ پھر اور کیا کرنا تھا، کس طرح اسے ٹالنا ہی تو تھا۔ بہرحال میں نے اسے مہمان خانے کی طرف نہیں جانے دیا۔ تو گویا آپ اسے بچانا بھی چاہتے ہیں، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، حالانکہ شاید 15 منٹ پہلے وہ اس کی بیوی کے سامنے روتا رہا تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میرا دعویٰ ہے کہ پولیس اسے نہیں پکڑ سکتی اور اسے پہچان ہی نہ سکے گی، لیکن میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہو جانے دیجیے، عمران چونک میں بولا۔ کیا مطلب؟ ارے میں کچھ سوچ رہا تھا، مگر مسٹر داؤد فرض کیجیے آپ نے اس کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ قیامت تک نہیں کر سکتا، داؤد سام کی طرح پھٹکارا۔ میری بات تو سنیے، میں فرض کر رہا ہوں۔ ہاں تو آپ اس سے اس کی اطلاع کس طرح دیں گے؟ کیسی اطلاع؟ اس کی اطلاع کہ آپ اس کے مطالبات پورے کرنے پر آمادہ ہیں۔ تم نے یہ بات بہت دیر سے پوچھی، پہلے ہی پوچھتا مگر کیپٹن فیاض آ گیا تھا۔ مجھے ایک مخصوص دیوار پر ایک مخصوص رنگ سے ایک نشان بنانا پڑے گا، بس اسے اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ یہ تدبیر خود اس نے بتائی ہے، یعنی یہ تدبیر اس نے اپنے خط میں تحریر کی تھی۔ آہا، تو وہ تحریر تھی، تحریر نہیں ٹائپ۔ اس نے کسی اخبار سے الفاظ کاٹ کر پورا مضمون مرتب کیا۔ بڑی محنت کا کام ہے، عمران بڑبڑایا۔ پھر اس نے کہا، کیا آپ مجھے وہ مخصوص دیوار اور مخصوص رنگ نہیں بتائیں گے؟ غالباً نشان بھی مخصوص ہی ہوگا۔ ہاں، وہ بھی خاص قسم کا ہے۔ تو آپ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ شاید اس طرح ہم اسے پکڑ لیں۔ لیکن اگر ناکام رہے تو؟ داؤد بولا۔ نہیں، میں اس قسم کا کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ تو پھر مسٹر داؤد، آخر اسے پکڑنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ داؤد نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ حقیقتاً تعلیمات سے غلطی ہوئی ہے، آپ اس سلسلے میں کچھ نہ کر سکیں گے۔ آپ اپنا معاوضہ بتائیے اور گھر تشریف لے جائیے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ میری زندگی میں تو وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا مسٹر داؤد جب تک اسے پکڑ نہ لوں، محض وقت کی بربادی۔ آپ جا سکتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا؟ داؤد آنکھیں نکال کر بولا۔ ہاں، نہیں جاؤں گا، دیکھتا ہوں آپ کیا بگاڑ لیتے ہیں میرا۔ کیپٹن فیاض مجھے جھوٹا نہیں سمجھے گا۔ داؤد اس نئے شگوفے پر بوکھلا گیا۔ تھوڑی دیر تک تو اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل سکی۔ وہ خاموشی سے عمران کی طرف دیکھتا رہا اور عمران اب مینٹل پیس پر رکھے ہوئے گلدان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ واقعی ہی بہت چالاک ہیں، داؤد نے تھوڑی دیر بعد مسکرا کر کہا۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ مذاق کر رہے تھے نا؟ ہاں، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ عمران نے کہکا لگایا اور داؤد بھی اس کہکے میں شامل ہو گیا، مگر اس کا کہکا بڑا زہریلا تھا۔ شام خنک اور خوشگوار تھی، ابھی سورج نہیں غروب ہوا تھا۔ نارنجی رنگ کی دھوپ درختوں کی چوٹیوں پر بسیرا لے رہی تھی۔ داؤد پیلس کی اکبی پارک میں اس وقت بڑی رونق تھی۔ داؤد کے 12 مہمان اور کچھ شہری دوست جن میں عورتیں بھی شامل تھیں وہاں موجود تھے۔ شام کی چائے وہیں تھی۔ وہ سب چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹے ہوئے پارک کے مختلف حصوں میں نظر آ رہے تھے، لیکن عمران سب سے الگ تھلگ تتیاں پکڑتا پھر رہا تھا۔ بعض لوگ اس کی اس حرکت پر ہنس رہے تھے، لیکن عمران اتنا لاپرواہ نظر آ رہا تھا جیسے وہاں اسے دوسروں کی موجودگی کی خبر ہی نہ ہو۔ ایک بار وہ ایک قیاری میں منہ کے بل گر بھی پڑا تھا،
लेकिन उसका शुगल जारी ही रहा। शादा उसे बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से देख रही थी। दाऊद की लड़की शाहिदा हाबील और खलील खावर के साथ थी। अब्दुल रहमान जवाद अकरम से रंगो नस्ल पर बहस कर रहा था। जवाद अकरम कमगो और संजीदा ज़रूर था, लेकिन जब किससे कोई बहस छिड़ जाती तो उसके नथने फूलने और पिचकने लगते थे। बस ऐसा मालूम होता था जैसे वो इल्मी बहस की बजाय किसी लड़ाका भटियारन की नकल कर रहा है। थोड़ी देर बाद इमरान ने अपना मशगला बदल दिया। वो अब जो ही की स्पीड फूल कर इकट्ठा कर रहा था। फिर सूरज गरूब हो गया और वो लोग इमारत की तरफ जाने लगे, लेकिन शायद शादा दीदा दानिस्ता पीछे रह गई थी। पार्क में उसके और इमरान के अलावा अब कोई और नहीं रह गया था। इमरान ने वो सारे फूल अपने रुमाल में उठा लिए और वापसी के लिए मुड़ा। फुआरे के थोड़े ही फासले पर डायना के बुत के नीचे उसे शादा नजर आई। वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये क्या बचपना हो रहा था? क्यों? शादा ने मुस्कुराकर पूछा। खुदा के लिए आप तो ऐसा ना कहिए, मैं बच्चा ही सही मगर जिंदा रहना चाहता हूँ। मैंने ये फूल इसलिए चुने थे। इमरान ने सारे फूल शादा के इस पैरों पर डाल दिए। आप उल्लू हैं। शादा ने एक झींपी सी मुस्कुराहट के साथ कहा और यखलक दूसरी तरफ मुड़कर तेज कदमों से चल दी। मैं उल्लू हूँ, इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाया, लेकिन अगर ये लफ्ज़ तुम्हारे शौहर ने सुन लिया तो मैं उसे 3 लाख की रस्सी तक ना दे सकूंगा। कैप्टन फयाज आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं था। रात को 8 बजे वो फिर आ धमका। ये लोग खाने की मेज़ पर थे। नौकर ने डाइनिंग रूम में आकर दाऊद को इसका काट दिया। ये क्या बदतमीजी! दाऊद नौकर पर उलट पड़ा। हजूर, नौकर गिड़गिड़ाया। वो धमकियां देते हैं, कहते हैं मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, फ़ौरन मिलना चाहता हूँ। ओहो, अब ये वक्त आ गया है कि पुलिस ऑफिसर दाऊद के नौकरों को धमकियां देने लगे हैं। दाऊद ने बड़े तलख लहजे में कहा, इससे कह दो मैं खाने पर हूँ, इंतज़ार करे। क्या मामला है? शादा ने पूछा। कुछ नहीं, एक स्मगलर के कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश कर रहा है। आपका इस तफ्तीश से क्या ताल्लुक? शादा ने पूछा। एक बार मैंने इस स्मगलर को धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया था। वो हमारे लांच हासिल करना चाहता था, शराब की स्मगलिंग के लिए। शादा फिर खाने में मशगूल हो गई। शाहिदा ने भी कुछ पूछना चाहा, लेकिन दाऊद ने हाथ उठाकर उससे रोक दिया। मेहमानों में शायद कोई भी उर्दू नहीं जानता था, इसलिए वो खामोशी से सर झुकाए हुए खाने में मशगूल रहे। खाने के बाद दाऊद तो कैप्टन फयाज से मिलने के लिए स्टडी रूम में चला गया और वो सब कॉफ़ी के इंतज़ार में वहीं बैठे रहे। वैसे आम तौर पर रात की कॉफ़ी स्टडी में ही पी जाती थी। शादा कुछ बेचैन सी नजर आने लगी थी। वो बार बार इमरान की तरफ देखने लगती और जब भी देखती उसे अपनी तरफ मुतवज्जो पाती। यहाँ तहलीमा भी थी और वो इन दोनों को पुरतशवीश नज़रों से देख रही थी। कॉफ़ी आई और उनके प्याले खाली भी हो गए, लेकिन दाऊद वापस ना आया। फिर वो एक एक करके उठने लगे। चूंकि आज शाम को पार्क ही में वो काफ़ी थक गए थे, इसलिए उन्होंने खेल के कमरों का रुख नहीं किया। इमरान और शादा साथ ही उठे और आगे पीछे कमरे से निकल गए। शादा तेज़ चलने की आदी थी, लेकिन इस वक्त वो आहिस्ता चल रही थी। इमरान इसके बराबर चलने लगा। तुम्हें क्या हो गया है? शादा गुस्सेले लहजे में बड़बड़ाई। 1 हफ्ता पहले बुखार हो गया था, अब अच्छा हूँ। जी हाँ, और जब मुझे बुखार होता तो मेरा दिल चाहता है कि कोई मुझे थपक थपक कर सुलाता रहे, मुझे मध्यम सुरों से हल्के गीत सुनाए। मैं बहुत जल्द सो जाऊँगा, आप देख लीजिएगा। आखिर तुम मुझे ये सब कुछ क्यों सुनाते हो? फिर किससे सुनाऊँ? आप ही बता दीजिए। दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं किसी यतीम चमगादड़ की तरह दिन भर अपने जहन में उल्टा लटका रहता हूँ। तुम्हारी बातें बाज़ुकात बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये मेरी बदनसीबी है, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। लेकिन तुमने वो पार्क में क्या हरकत की थी? मेरे पाँव पर फूल क्यों डाले थे? कोई देख लेता तो क्या होता? इमरान ने बड़े भोलेपन से पूछा। फिर संजीदगी से कहने लगा, वो मैं भी कोई बुराई है? मैं तो सोच रहा था कि किसी दिन दाऊद साहब की मौजूदगी में आपके पैरों पर फूलों के अंबार लगा दूंगा। कहीं दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? शादा भिन्ना कर बोली। देखिए, बस मैं आपके इसी लहजे से डरता हूँ। ऐसे मौके पर दिल चाहता है कि खूब चीख चीख करूँ। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? शादा चलते चलते रुक गई। अच्छा, तो अब यहाँ से मेरी लाश ही जाएगी, इमरान ने कहा और झपट झपट कर दीवार से अपना सर टकराने लगा। अरे अरे, शादा बौखला गई। शायद वो डर भी रही थी कि कहीं कोई इधर ना आए। हकीकतन दाऊद ही के आने के इम्कानात ज़्यादा थे, क्योंकि इसका बेडरूम इसी राहदारी में था। वो झपट झपट कर इमरान को पकड़ने लगी, मगर इमरान पर तो जैसे दौरा पड़ गया था।
अचानक करीब ही कहीं से कदमों की आवाज़ आई और शादां भागकर एक कमरे में घुस गई और इमरान अपने दोनों हाथ पतलून की जेबों में डालकर साफ करने लगा, क्योंकि इनमें दीवार का चूना लग गया था और ये हकीकत थी कि दीवार पर सर की बजाय उसके हाथ ही पड़ते रहे थे, मगर इस अंदाज में कि वो शादां को सर टकराता ही नजर आ रहा था। कदमों की आवाज़ दूर होती गई और इस राहदारी में बदस्तूर सन्नाटा ही रहा। इमरान इस कमरे में झांका जहां शादां गई थी, लेकिन कमरा खाली था और दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुला हुआ था। इस तरफ भी एक राहदारी थी और दूसरा दरवाज़ा इसी में खुलता था। इमरान चंद लम्हे वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर आगे बढ़ गया। ये दूसरी शाम की बात है। शादां और इमरान उकबी पार्क में तन्हा थे। वो एक ऐसी जगह थी जहां उन पर किसी और की नज़र नहीं पड़ सकती थी। उनके चारों तरफ मालती के कद आदम झाड़ियाँ थी, लेकिन ये जगह ऐसी भी नहीं थी कि देख लिए जाने पर उन्हें किसी किस्म की परेशानी होती। यहाँ सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ा हौज बनाया गया था और इसमें कमल तैरते रहते थे। हंसों का एक जोड़ा भी रहता था जिसके पर काट दिए गए थे। बहरहाल ये जगह बड़ी पुरफिजा थी, मगर मालती के खूरदूर झाड़ियों में उसके गिर्द अहाता कर रखा था। इसके लिए बातियुल नज़र में यह हिस्सा पार्क से गैर मुतल्लिक मालूम होता था। इस हौज की गहराई कितनी है? इमरान ने पूछा। मैं नहीं जानती। क्यों? शादां बोली। काश ये इतना गहरा हो कि मैं डूब सकूं। तुम बिल्कुल गधे हो क्या? नहीं तो बिल्कुल गधा तो पहली बार आप कह रही हैं, वरना आमतौर पर लोग बिल्कुल उल्लू के नाम से जानते हैं और वाले साहब तो कभी कभार उल्लू का पट्ठा भी कह दिया करते हैं। खैर उसे छोड़िए, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मुझसे मोहब्बत करेंगी या नहीं? इससे पहले भी तुम्हें किसी ना किसी से मोहब्बत करने का इत्फाक ज़रूर हुआ होगा। शादां अपना ऊपरी होंठ भींच कर बोली। नहीं इमरान, संजीदगी से कहा, कभी नहीं। पहली बार दो रूहों का मिलन है। क्या कहते हैं? मिलाप। और क्या कहा जाता है? मुझे नहीं मालूम। मैंने कहीं पढ़ा था, इस वक्त याद नहीं रहा। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि बाज़ लोग जुदाई की रातों में तारे गिनते गिनते अकाउंटेंट हो जाते हैं। शादां बेसाख्ता हंस पड़ी। आप मेरी लाश पर भी हंसेंगी? इमरान ने गलोगीर आवाज़ में कहा। शादां यक बयक संजीदा हो गई। उसकी पेशानी के वो तकब्बुर आसार शिकन इस वक्त ना होने के बराबर हो गई, जिसकी बिना पर बाज़ लोग उससे मुखातिब होने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। आखिर इसने सर झुकाए हुए तभी आवाज़ से कहा, इसका अंजाम सोच लिया है? हाँ, मैंने सब कुछ सोच लिया है। शादां खामोश हो गई और इमरान बड़बड़ाता रहा। उर्दू के एक बहुत बड़े शायर की लाइनें जो बचपन में कहा करते थे, बेटा इश्क करो, इश्क जलाता और इश्क बनाता है। हालांकि मेरे डैडी ने कभी मुझे इश्क करने को नहीं कहा, लेकिन मैं अपने बच्चों से ज़रूर कहूँगा। शादां फिर उसे घूरने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान इसका मजाक उड़ा रहा है या वो संजीदा है। मैं समझता हूँ कि आप क्यों घूर रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ, निकलता कुछ है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करूँ। आप शारों और सब्ज़ाज़ारों की बातें, चांद और सितारों की बातें, नीले वुसअतों के आसमान। हाय। इमरान खामोश हो गया, फिर आहिस्ता बोला, नहीं याद आता कि वो क्या कहना था मुझे। बस मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। खूब। शादां मुस्कुराई। क्या लिख कर रटने की कोशिश की थी? इमरान ने बड़ी संजीदगी से इस बात में सर हिला दिया और फिर बोला, मेरा मुहाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है। कहिए तो पढ़कर सुना दूँ। जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज़ निकाल कर ज़मीन पर फैलाने लगा। शादां हंसी थी और करीब से खिसक आई। इमरान पढ़ने लगा, नीले आसमान की बैकरियाँ, वुसअतों की बातें, तो मोहब्बत करने वाले दिलों से सितारे गुजरते हैं और बीते दिनों की यादें चांदनी बनकर रूह के असीम वहरानों में फैल जाती हैं। अच्छा आगे चलिए। ये दूसरी किताब से नकल किया था। सुबह का सुहाना वक्त था, चिड़ियाँ चहचहा रही थी। यहाँ दरअसल गधे ने लिखा था कि तेवर नगमा सराई कर रहे थे, लेकिन आप खुद बताइए कितनी बेतुकी बात है। नगमा सराई के मानी है गीत गाना। क्या कोई चिड़िया गीत गा सकती है? यानी कि मान मरा एहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार, हरगिज़ नहीं गा सकती। खुदा इस छूटे का बेड़ा गर्क करे। भोली भाली पब्लिक को उल्लू बना लिया। कौन? शादां ने हंसकर पूछा। वही मुसन्निफ। इमरान कागज़ के पुर्से उड़ाता हुआ बोला। हाँ तो आप क्या कहती हैं, मुझसे मोहब्बत करेंगी या नहीं?
آپ باتیں کرتے ہیں یا لٹ مارتے ہیں؟ شاداں جھنجھلا کر بولی۔ عمران نے ایک طویل سانس لی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شاداں اٹھ کر جانے لگی۔ عمران نے لپک کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں مر جاؤں گا، عمران گڑ گڑایا۔ تم بدو ہو۔ شاداں ہنسی سے دوہری ہو گئی۔ کلک، ایک ہلکی سی آواز آئی اور شاداں اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہاں کوئی تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ ہوگا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ تو محبت کرنے والوں پر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے، اللہ مالک ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، شاداں نے کہا اور ادھر ہی بڑھتی چلی گئی جدھر سے آواز آئی تھی۔ عمران بھی اٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، مگر نزدیک دور کوئی بھی نہ تھا۔ داؤد صاحب بھی بہت شکی آدمی ہیں، شاداں نے آہستہ سے کہا۔ زیادہ گڑبڑ کریں گے تو میں انہیں قتل کر دوں گا، عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اوہو، شاداں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیپٹن فیاض نے داؤد کے مہمان خانے میں ادھم مچا رکھی تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ فگارو کا مینیجر بھی تھا اور داؤد کا چہرہ غصے سے سرخ نظر آ رہا تھا۔ اس کے سارے ہی مہمان اس سے خفا نظر آ رہے تھے۔ داؤد پہلے بھی اپنی پوزیشن صاف کرنے کے سلسلے میں بہت کچھ کہہ چکا تھا اور اب بھی وہ وقتاً فوقتاً بولتا جا رہا تھا۔ یہ شراب کا سمگلر ہے، وہ فگارو کے مینیجر کی طرف اشارہ کر کے دہاڑا۔ اس نے اس لیے میری لانچ حاصل کرنے چاہے تھے، میں نے انکار کر دیا، اس پر یہ بکھیڑا اٹھایا گیا۔ میں کالا چور ہوں، داؤد صاحب فگارو کے مینیجر نے کہا، لیکن اسے ثابت کیے بغیر مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کپتان صاحب کو وہی بتایا ہے جو مجھے کرار سے معلوم ہوا تھا۔ ایک میں ہی نہیں، کرار صاحب نے اپنے ایک ملازم سے بھی تذکرہ کیا تھا۔ تو پھر بتاؤ نا، وہ کون ہے؟ داؤد غرایا۔ بتاؤ، میرے مہمانوں میں سے کون ہے جس کا ہاتھ کرار کے قتل میں ہو سکتا ہے؟ یہ میں نہیں جانتا۔ مجھے جتنا علم تھا میں نے کپتان صاحب کو اسے آگاہ کر دیا۔ فگارو کے مینیجر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ آپ لوگ براہ راست خاموش رہیں، فیاض نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ فرداً فرد مہمانوں سے سوالات کر رہا تھا۔ کرار کا قاتل میں ہوں۔ اچانک دروازے کی جانب سے آواز آئی۔ کیپٹن فیاض چونک کر مڑا اور اس کے چہرے پر شدید ترین غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ عمران تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ 5 آدمی اور بھی تھے اور ان کے جسموں پر فوجی وردیاں تھیں۔ تم یہاں کیسے؟ کیپٹن فیاض نے غصیلی آواز میں کہا۔ تم کمرے سے نکل جاؤ، عمران نے کہا، پھر چاروں طرف دیکھتا ہوا انگریزی میں بولا۔ جواد اکرم اور داؤد کے علاوہ اور سب لوگ کمرے سے چلے جائیں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے آدمیوں کو کچھ اشارہ کیا اور ان میں سے 2 فوجی جواد اکرم کے قریب پہنچ گئے۔ جواد اکرم سنجیدہ ترین آدمی جو داؤد کے مہمانوں میں ایک خاص قسم کی شخصیت کا مالک تھا، وہ اس طرح کھڑا تھا جیسے چند ناسمجھ بچوں میں کوئی فلاسفر۔ ہمارا شکار یہی ہے، عمران نے ان دونوں فوجیوں سے کہا جو جواد اکرم کے ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے بازو پکڑ لیے۔ اس بےہودگی کا مطلب؟ جواد عمران کو گھورتا ہوا بولا۔ دن کو نہیں سمجھ میں آئے گا، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ تم تو رات کے شہزادے ہونا۔ داؤد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی عمران کو دیکھتا تھا اور کبھی جواد اکرم کو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جواد اکرم جیسا آدمی بلیک میلر بھی ہو سکتا ہے، اور بلیک میلر بھی کیسا، جس سے سارا فرانس تھراتا تھا، جس سے جنوبی افریقہ کے بڑے لوگ بری طرح خائف تھے۔ وہ اسے آج سے نہیں تقریباً 25 سال سے جانتا تھا اور دونوں کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ داؤد کس حد تک اس کا احترام بھی کرتا تھا۔ فیاض یہاں سے چلے جاؤ، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کیس کا تعلق براہ راست محکمہ خارجہ سے ہے اور مجھے تم جانتے ہو کہ میں محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کا چیف آفیسر ہوں۔ اچانک جواد اکرم جست کر کے ان دونوں فوجیوں کے درمیان سے نکل گیا اور اب اس کے دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، وہ گھرایا۔ فیاض باہر جاؤ، عمران نے پھر ہانک لگائی۔ تم سب باہر جاؤ ورنہ، جواد اکرم نے کہا اور عمران پر فائر کر دیا، لیکن عمران غافل نہیں تھا۔ وہ ایک طرف لڑک گیا اور گولی فگارو کے مینیجر کی ران میں لگی۔ وہ چیخ مار کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے لوگ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ پہل فیاض ہی نے کی تھی۔ عمران رینگتا ہوا ایک الماری کی اوٹ میں ہو گیا۔ جواد اکرم لوگوں کو باہر جاتے دیکھ رہا تھا، اس کی نظر عمران پر نہیں پڑی۔ ایک ایک کر کے وہ سب کمرے سے نکل گئے۔ آخری آدمی کے ساتھ ہی وہ دروازے تک گیا۔
آخری آدمی داؤد کا ایک مہمان تھا۔ اچانک باہر سے کسی نے فائر کیا، کمرے میں ایک چیخ گونجی۔ داؤد کا وہ مہمان فرش پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ باہر سے پھر بیک وقت کئی فائر ہوئے، لیکن جاواد نے اتنی دیر میں ایک میز گرا کر پوزیشن لے لی تھی۔ وہ بھی اس کی آڑ سے فائر کرنے لگا، لیکن وہ اس سے بے خبر تھا کہ خود اس کی موت آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمران بلیوں کی طرح گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ جواد کا ایک ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ اس نے اسے فرش پر ڈال کر بائیں ہاتھ کا ریوالور داہنے میں سنبھالا ہی تھا کہ عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ ریوالور جواد کے ہاتھ سے نکل گیا اور پھر اسے سنبھلنے کی مہلت نہ مل سکی۔ عمران نے اپنی بائیں کلائیں اس کی گردن پر جما دی تھی اور دانے ہاتھ سے داہنی کن پٹی پر گھونسے مار رہا تھا۔ کمر پہلے ہی ٹانگوں میں جکڑی جا چکی تھی اور ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی کیکڑا اپنے شکار سے چمٹ گیا ہو۔ جواد ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا کیونکہ اس کی کن پٹی پر کم و بیش 1 درجن گھونسے پڑے تھے۔ گری ہوئی میز کی آڑ ہونے کی بنا پر باہر والوں کو علم نہ ہو سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ دفعتاً عمران بے ہوش مجرم کو فرش پر چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سیٹھ داؤد میرے آدمیوں کے علاوہ اور کوئی اندر نہیں آئے گا، اس نے کہا۔ اس کے 5 ساتھی اور داؤد اندر آ گئے۔ عمران کے کہنے پر دروازہ بند کر دیا گیا۔ داؤد کے جس مہمان کو گولی لگی تھی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور فگارو کا مینیجر زخمی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ یہ کس کمرے میں موقوف تھا مسٹر داؤد؟ عمران نے پوچھا۔ یہ اسی کا کمرہ ہے، داؤد بولا۔ یقین ہے آپ کو؟ یعنی اس کا سارا سامان اسی کمرے میں ہے؟ جی ہاں، یہ کمرہ اسی کے لیے تھا، یہ یہاں تنہا رہتا تھا۔ شروع ہو جاؤ، عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا اور انہوں نے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اور عمران بے ہوش مجرم پر جھک پڑا۔ اس نے سب سے پہلے اس کے جسم سے وہ کیمرہ الگ کیا جسے وہ اپنے شانے سے لٹکائے ہوئے تھا، پھر اس کی جیکٹ کا زپ کھینچ کر سینہ ننگا کر دیا اور اس طرح اس کے جسم کو ٹٹولنے لگا جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ تقریباً 2 منٹ تک وہ یہی کرتا رہا، پھر اس کے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ بنیان کے نیچے اس کے سینے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ اس قسم کی بینڈیج تھی جسے وہ اس کے سینے یا پسلی کی کوئی ہڈی ٹوٹ جانے پر کی گئی ہو۔ جب وہ پٹیاں اس سے نہ کھلی تو وہ انہیں قلم تراش چاقو سے کاٹنے لگا۔ داؤد بے حس و حرکت کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کبھی اس کی بے چین و خوفزدہ آنکھیں تلاشی لینے والوں کی طرف اٹھ جاتی اور کبھی عمران کی طرف، اور پھر اچانک ایسے معلوم ہوا جیسے وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ ایسا بھی ہو جاتا مگر اس نے بڑی پھرتی سے گری ہوئی میز کا گوشہ تھام لیا۔ اس کی وجہ شاید وہ لفافے تھے جو بے ہوش مجرم کے سینے پر بندھی ہوئی پٹیوں کے نیچے سے برآمد ہوئے۔ یہ واٹر پروف کپڑے کے سر بہم لفافے تھے اور ان کی تعداد 5 تھی۔ ہتھکڑیاں کس کے پاس ہیں؟ عمران نے اپنے آدمیوں کو مخاطب کیا۔ میرے پاس، ایک نے کہا۔ ہتھکڑیاں لگا دو اور اسے یہاں سے لے چلو، عمران بولا۔ اور یہ لاش، یہ زخمی، ان کے لیے کوتوالی فون کرو۔ تلاشی کے لیے صرف 2 آدمی کافی ہیں، کیپٹن ریڈ اور لیفٹیننٹ خان۔ تم ٹھہرو گے؟ بہتر جناب۔ کمرے سے لاش، مجرم اور زخمی ہٹائے جا چکے تھے۔ داؤد دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں کسی قسم کی کشمکش سی جاری تھی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے اور ان میں نیلاہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ سیٹھ داؤد، عمران آہستہ سے بولا، تم ڈر رہے ہو؟ ہاں، میں ڈر رہا ہوں، داؤد نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا۔ پہلے میرا راز ایک بلیک میلر کے قبضے میں تھا اور اب وہ ایسے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے کہ اس کی پبلسٹی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس تمہارا کوئی راز نہیں ہے، عمران نے بولا۔ ہے مسٹر عمران، آپ نے جو لفافے برآمد کیے ہیں ان میں سے یقیناً ایک میرے معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ ان میں سے ہر ایک پر کسی نہ کسی کا نام تحریر ہے، لیکن مجھے تمہارا نام کہیں نظر نہیں آیا۔ عادل کریم، میرا مطلب ہے کیا اس نام کا بھی کوئی لفافہ نہیں ہے؟ ہاں ہے تو، عمران اسے گھورنے لگا۔ جی ہاں، بس وہی ہے۔ مگر تمہارا نام تو داؤد ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے۔ عمران صاحب، 2 زندگیاں برباد ہو جائیں گی، داؤد نے گلوکیر آواز میں کہا اور پھر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عمران خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم یہ لفافہ لے سکتے ہو، لیکن اگر اس نے عدالت میں اس کے متعلق کچھ کہا تو میں کچھ نہیں جانتا کہ کیا ہوگا۔
مجھے بچائیے عمران صاحب، مجھ سے ایک اخلاقی جرم سرزد ہوا ہے، مجھے بچائیے، لفافہ اٹھا لو۔ عمران نے لفافہ اس کے سامنے ڈال دیا۔ داؤد لفافہ اٹھانے کے لیے جھکا اور اسے اٹھاتا ہوا دوسرا ہاتھ عمران کے پیر پر رکھ کر بولا، یہ پاؤں ہمیشہ میری گردن پر رہے گا۔ میں نے اس لفافے کی قیمت 3 لاکھ لگائی تھی، وہ رقم ہر وقت آپ کی ہے۔ شکریہ، عمران نے کہا، اگر میں تمہارے کام کے لیے یہاں آیا ہوتا تو یقیناً یہ میری ہوتی، مگر میں خود اس کی تلاش میں تھا۔ اسی دوران میں تھیلما ٹکرائی۔ نہیں، وہ تو آپ کو لینی ہی پڑے گی، داؤد نے کہا، لیکن عمران اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ جناب عمران، سر سلطان صاحب سے کہہ رہا تھا، اب میرے پاس 3 لفافے اور ہیں، وہ بھی یہیں کے 3 بڑی شخصیتوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان پر ان کے نام اور پتے درج ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کے نام کا لفافہ کھولے بغیر آپ کے سپرد کر دیا، اس طرح انہیں بھی، مگر نہیں، بہتر یہی ہے کہ میں انہیں نظر آتش کر دوں۔ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ سر سلطان بولے، مگر عمران تو اسے پکڑا کیسے؟ یہ نہ پوچھئے جناب، تو بہتر ہے۔ مجھے اس کے لیے ایک بہت ہی ذلیل قسم کی حرکت کرنی پڑی، یعنی آپ پوچھ کر ہی رہیں گے، لیکن اگر کہیں والد صاحب کو اس کا علم ہو گیا تو مجھے آگ ہی کر دیں گے۔ بتاؤ، نہیں تو مارتا ہوں چانٹا۔ مجھے داؤد کی بیوی سے وہ کرنا پڑا تھا۔ کیا وہی کیا بکتے ہیں؟ جی ہاں، عشق، عمران شرما کر بولا۔ پتہ نہیں یہ ایکٹنگ تھی یا حقیقت۔ کیا مطلب؟ بلیک میلر ہر وقت مواد کی تلاش میں رہتا ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسی لائن پر تجربہ کیا جائے، لہٰذا میں نے داؤد کی بیوی پر دلچسپی لینی شروع کی اور ساتھ ہی اس کا جائزہ بھی لیتا رہا۔ ہم دونوں میں کون زیادہ دلچسپی لے رہا ہے؟ پینگیں پڑتی گئی اور ایک آدمی سائے کی طرح ہم دونوں کے پیچھے لگا رہا۔ یہ جواد اکرم تھا۔ پھر پرسوں اس نے چھپ کر ہم دونوں کی تصویر لے ڈالی، جس میں ہم دونوں بظاہر مشتبہ حالت میں نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت صرف اتنی تھی کہ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو کر مجھ پر جھکائی تھی۔ یہ تصویر اس کے لیے بڑی منافعت بخش ثابت ہوئی۔ وہ داؤد کے ساتھ ہی ساتھ اس کی بیوی کو بھی بلیک میل کر کے بڑی بڑی رقمیں ایٹھنا چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے اس سے واقف تھا کہ تصویر لینے والا جواد اکرم ہی تھا، کیونکہ وہ شروع ہی سے ہمارے تعاقب کرتا ہوا چھاڑیوں تک پہنچا تھا۔ پھر عمران نے اپنے اس عشق کی داستان تفصیل کے ساتھ دہرائی اور خاموش ہو گیا۔ عمران سر سلطان سنجیدگی سے بولے، واللہ تم بلا کی کھوپڑی رکھتے ہو، واللہ بھلا اس کے علاوہ اور کیا تدبیر ہو سکتی تھی؟ نہیں جناب، یہ نہ کہیے، میں اسے ہر حال میں گرفتار کر لیتا۔ اگر وہ بلیک میلر ثابت نہ ہوتا تب بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک سازشی بھی تھا۔ بیاض بین الاقوامی سیاسی سازشوں میں اس کا ہاتھ رہ چکا ہے اور اس کی تصویر اس حیثیت سے پہلے ہی میرے محکمے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ آہا، سر سلطان مستبرانہ انداز میں بولے، اب معاملہ بالکل صاف ہو گیا۔ میں نہیں سمجھا، وہ مجھ سے چند اہم دستاویزات کی نقلیں چاہتا تھا اور وہ دستاویزات بین الاقوامی نوعیت کی ہیں۔ اگر آپ یہ بات پہلے بتا دیتے تو مجھے داؤد کی بیوی سے عشق کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کرنی پڑتی۔ ذرا سوچئے تو، اگر اس نے اپنا عشق برابر جاری رکھا تو کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ رحم، مت پکو۔ عمران خاموش ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، حقیقتاً کرار سے اسے پہچانتا تھا، ورنہ جواد اسے قتل نہ کرتا۔ اس طرح اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے، ایک طرف ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو اسے پہچانتا تھا اور دوسری طرف آپ کو خوف زدہ کر دیا۔ یعنی یہ ظاہر کرنا چاہا کہ اگر اس کا مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو وہ سب کچھ کر گزرے گا۔ ظاہر ہے جو آدمی دن دہاڑے ایک آدمی کو قتل کر کے آپ کے پائیں پاک میں ڈال جائے اور آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنا روب بٹھانا چاہا تھا۔ پھر فگارو کے مینیجر کو فون کرانے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ کرار کو تلاش کرتا ہوا آپ کے بنگلے تک آئے۔ اتنی دیر میں لاش یقیناً دریافت کی جا چکی تھی اور اپنے بیان میں یہ کہے کہ کرار نے اسے آپ ہی کے بنگلے سے فون کیا تھا، آپ بری طرح پھنس جاتے جناب۔ اور الو والی بات تو آپ کسی سے کہہ ہی نہ سکتے، کیونکہ اس کے پاس آپ کے خلاف کوئی ٹھوس قسم کا مواد موجود نہ تھا۔ بالکل یہی بات ہے عمران، سر سلطان ایک طویل سانس لے کر بولے، میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ ہاں، اور یہ بھی سن لو کہ تم اب محکمہ خارجہ کے سیکرٹ سروس سے نکل کر بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا جناب، کیونکہ بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے جسم ہی سے نکل بھاگوں، خصوصاً اس وقت جب میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہی چلی جاتی ہے۔ آیا
خوب یاد آیا اس کیس کی کامیابی کا صحرا دراصل اس لڑکی کے سر ہے جو مجھے اکثر فون پر بور کیا کرتی تھی۔ سر سلطان کے استفسار پر عمران نے وہ داستان بھی شرما شرما کر دہرائی اور پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، اس نے بار بار رنگ کر کے ایسی ادھم مچائی تھی کہ آپ کے اور فگارو کے فون کا سلسلہ میرے فون سے آ ملا۔ سر سلطان بڑی دیر تک ہنستے رہے اور عمران کو برا بھلا کہتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شادی نہ کر کے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ داؤد کو کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ عمران نے جواد اکرم پر کس طرح قابو پایا تھا۔ اس نے بارہا عمران سے پوچھا، لیکن عمران ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال کیا کہ وہ ایک سرکاری راز تھا۔ اور شاداں بیچاری تو عمران کا دوسرا روپ دیکھ کر پہلے ہی سہم گئی تھی۔ اس کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ عمران سے دوبارہ ملتی، لہٰذا اس مضحکہ خیز عشق کی داستان بھی جہاں تہاں رہ گئی۔ البتہ وہ نامعلوم لڑکی اب بھی عمران کو فون پر بور کرتی رہتی، اور عمران کا خیال ہے کہ اگر اس نے کچھ دن اور چھیڑ چھاڑ جاری رکھی تو وہ پاگل ہو کر کتوں کی طرح بھونکنے لگے گا، کیونکہ اکثر وہ اس کے کاموں میں بھی حارج ہونے لگتی ہے۔ ویسے اب عمران نے بھی ایک نئی حرکت شروع کر دی ہے۔ اس نے ایک کتے کا پلہ پالا ہے جو اب بھی اس نامعلوم لڑکی کا فون آتا ہے وہ کتے کے بلے کا منہ ماؤتھ پیس کے سامنے کر کے اس کی دم میں اینٹ دیتا ہے۔ Like, comment, share. Press the bell icon.